आइस का नशा क्या है और इसके इंसानी जिस्म और दिमाग पर क्या असरात होते हैं? आइस एक ऐसा नशा है जिसका सबसे पहले जो असर है वो जिस्मानी लिहाज से होता है। पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो क्या होती जाएगी, एक वक्त में जाके जहरीली होती जाएगी। जिससे जहन में क्या असर होता है कि जहन का एक डिफरेंट अज़ा है जो जज्बात पैदा करती हैं डिफरेंट किस्म। आइस के नशा करने वाले की सबसे पहली अलामत ये होगी कि ये क्योंकि नशा चुस्त कर ले, नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और अपने प्यारों का ख्याल भी रख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आइस का नशा क्या है और इसके इंसानी जिस्म और दिमाग पर क्या असरात हो सकते हैं। नौजवानों में आइस का नशा करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? अगर कोई शख्स आइस का नशा करता है तो इसकी अलामात और निशानियाँ क्या हैं? अगर कोई शख्स आइस के नशे में मुब्तला हो चुका है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविज़ ज़फ़र साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। आइस का नशा क्या है और इसके इंसानी जिस्म और दिमाग पर क्या असरात होते हैं? आइस एक ऐसा नशा है जिसका सबसे पहले जो असर है वो जिस्मानी लिहाज से होता है। अमूमन देखने में ये आया है कि जिगर जो है ना हमारा, उसमें एक ऐसा मेटाबॉलिक और पूरी सरार किस्म की तब्दीली आ जाती है जो कि बड़ी स्लोली जो है किसी के भी जिस्म को जो है वो अपने जाल में आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा नशा है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो एक वक़्त में जाकर जो है ये जिस्म को इतना ज़्यादा अंदर से नकारा कर देता है कि इसके जो असरात हैं वो जिगर को इतना ज़ाया कर देंगे कि जितना भी एक शख्स नशा करेगा, जिगर उस नशे को ज़ाया करना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिक केमिकल में तब्दील करेगा और पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो क्या होती जाएगी, एक वक्त में जाके जहरीली होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी टॉक्सिक हो गई है। उस बॉडी के असरात की वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ज़हन होता है उस पे असर होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ज़हन में क्या असर होता है कि ज़हन का एक डिफरेंट अज़ा है जो जज्बात पैदा करती हैं, डिफरेंट किस्म के इमोशंस पैदा करती हैं। और अमूमन आइस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक ऐसा नशा है जो कि साए की मानीत है। अच्छा। अमूमन ऐसे लोगों में देखने में आया है कि जब जिस्मानी के बाद नफ्सियाती तौर पर एक शख्स जो इसका नशा कर रहा है वो इसका शिकार होता है तो उसका ज़हन की सोचने समझने की सलाहियत इतनी असरअंदाज होती है कि उसके रवैयों में तब्दीली आएगी। वो तन्हाई का शिकार बहुत हो जाएगा, वो किसी से बातचीत नहीं करेगा, वो इवन शक में मुब्तला हो जाएगा, शक व शबात करेगा। ज़हनी तौर पर उसे ऐसे महसूस होएगा कि ये जो सारे घर वाले हैं ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये सब मिल गए हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रही हैं, ये सब जो सब के सब हैं या सारी दुनिया ही है, ये सब की सब मेरे कब्ज़े में आ गई है। डिफरेंट किस्म की ऐसी सोचें और ऐसी आप कह सकते हैं ख़यालात का शिकार वो इंसान हो जाता है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और अमूमन ये भी देखने में आया है कि ज़हनी असरात ज़्यादा हैं आइस के जिस्मानी लिहाज से तो एक इंसान ज़द में होता है, लेकिन ज़हनी लिहाज से जैसे मैंने बेशुमार अलामतें बताई हैं, ये अलामतें एक शख्स में देखने में अमूमन इस नशे के शिकार लोगों में आएंगे। आइस एक ऐसा नशा है जिसके अंदर बेसिकली एम्फेटामाइन और क्रिस्टल मेथ, इनकी आप कह सकते हैं कि ये फार्मूलास अंदर होते हैं। ये नशा ऐसा है जो कि कोकेन की सस्ती फॉर्म है। कोकेन एक ऐसा नशा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उसी की लोएस्ट और सस्ती फॉर्म आइस है। इसको हम स्नोबॉल भी कहते हैं, इसको हम बेसिकली ऐसा नशा भी कहते हैं जो कि स्टिमुलेंट होता है, किसी भी इंसान को चुस्त कर देता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तेज़ी पैदा करता है। ये नशा बेसिकली ऐसा नशा है जो कि किसी भी इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को असरअंदाज करता है। कोई भी फ़र्द जो है वो आइस का नशा क्यों करता है और आजकल नौजवान लड़कों और लड़कियों में इसका रुझान जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें जो अगर हम देखें कि आइस का जो नशा है, इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है नौजवान नस्ल में, इसकी बुनियादी जो वजह है ना वो ये है कि एक तो आजकल एक फ़ैशन ट्रेंड
بچوں میں بہت زیادہ جو ایک عموماً بڑوں میں، بچوں میں، لڑکیوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ سب سے زیادہ جو ایک چیز ایک انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ایک فیشن کے طور پر بھی کئی لوگ استعمال کرتے ہیں. کئی پیچھے وجوہات ہے کہ لو فیلئر بھی ہو سکتا ہے، تنہائی بھی ہو سکتی ہے، بعض بچوں کے ڈینائلز ہوتی ہیں یا بعض لوگوں کے یہ ڈینائل ہوتی ہیں کہ ہم اس کے بعد اپنے ذہن کو بڑا تیز کریں گے اور ہم اپنے پیپر میں یا ہم کسی امتحان میں بہت اچھا جو ہے پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجوہات ہیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی تنہائی ہو، کوئی فیملی ڈس فنکشنل فیملی ہو کہ جس میں ماں باپ کی آپس میں تعلقات جو ہے وہ بڑے کشیدہ جا رہے ہوں، وہ بھی کسی کو اس ایک حد تک لا سکتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو اور اپنی تنہائی اور اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے اس نشے کی طرف گیا ہو. بعض اوقات شوق کے پیچھے، تجسس کے پیچھے اور کچھ ایسی بنیادی وجوہات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ ایک فیشن کا ایلیمنٹ بنا ہوا ہے. بہت سے بچے جو ہیں وہ فیشن ایز اے ٹرینڈ لے کر بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ اپناتے ہیں اور آگے جا کے یہی شوق، یہی وجوہات بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ سب سے اہم بات جو آ جاتی ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے بیڈ گیدرنگ اور ایسی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا اور آہستہ آہستہ بہت سے ایسے عموماً کمپنی میں ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دوست آپ کے یا دوست وغیرہ اس طرح کے ہوتی ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ ایک وقت میں جا کر جو ہے ان چیزوں کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں وہ پتہ نہیں لگتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیڈ کمپنی، بیڈ گیدرنگ ایک وقت میں جا کر آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئس کے نشے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی سب سے بنیادی جو ہے وجہ ہے بیڈ گیدرنگ. تو عموماً یونیورسٹیز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو کہ بڑے اچھے اور بڑی اچھی فیملیز کے ہوتی ہیں تو شروع میں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے، پھر اٹھنا بیٹھنا شروع کرتی ہیں، پھر فیشن کے طور پر یا ٹرینڈ کے طور پر وہ گیدرنگ کا اثر امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کر جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہے ان کا ایک کمیونیکیشن گیپ گھر والوں کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم پھر یہ بات کرتے ہیں خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے کہ بھئی آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس گیپ کو فوری طور پر نوٹس کریں کہ یہ گیپ آ رہا ہے، کیونکہ بیڈ گیدرنگ کا امپیکٹ جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے بچہ دور ہوگا، آئس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا جسم اور دماغ دونوں پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ ذہن حقیقت کو نہیں دیکھ پائے گا، فینٹیسیز میں رہنا شروع ہو جائے گا اور پیرنٹس اور بچے کے بٹوین گیپ آنا شروع ہو جائے گا. رات کو بچہ لیٹ آئے گا، گھر میں 2-3 بجے تک انٹر ہوگا، کیونکہ بیڈ گیدرنگ آہستہ آہستہ اثر کریں گی اور وہ چیزیں زیادہ پسند بچے کو آئیں گی ایز کمپیئر ٹو دا پیرنٹس. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے پیرنٹس کی سنے گا بھی نہیں اس پوائنٹ پہ جا کے، اس کی زیادہ جو پسند ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ میں اسی دوستوں میں، انہی یاروں میں، انہی گیدرنگز میں اٹھوں بیٹھوں جو کہ بیسکلی جو ہیں اسے نشہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بڑی ہے کہ شروع میں ایسے نشے کروانے والے جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ ڈیلر، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شروع میں خود سے بھی نشہ دے دیتے ہیں. بعض اوقات نوجوان نسل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ شروع میں خود بھی پرووائڈ کر دیں گے نشہ کہ یہ تھوڑا بہت لے لو، مہینہ 2 مہینہ خود دیتے رہیں گے کسٹمر بنانے کے لیے. اب وہ بچے کو وہ نشہ، وہ گیدرنگ، وہ لوگ، وہ ایک کہتے نہیں ہے کہ یہ آئس کا نشہ سائے کی طرح ہے، سائے کی مانند ہے، یہ ذہن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے. تو وہ اس طرح کی جو بیڈ گیدرنگ، اس طرح کے جو ڈیلر ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ جا کے نا وہ آئس کی بیساکھی ایسے بچوں کو پکڑا دیتی ہیں کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی ہیں. اب نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ وہ بچہ جو ہے وہ گھر میں وقت نہیں دے گا. پیرنٹس کی بھی
امیدیں ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ نشہ جو ہے یہ جس میں ہم اکثر اوقات ماہر نفسیات بات کرتی ہیں، بائیو سائیکو سوشل ماڈل کی بات کرتی ہیں، تو بچہ جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی جو توقعات ہوتی ہیں اور امیدیں جو ہوتی ہیں ان پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا ہے، وہ پوری طرح نہ تو گھر میں ٹائم دے پا رہا ہوتا ہے، نہ اسٹڈی میں دے پا رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز میں اگر دیکھا جائے تو اس کا انٹرسٹ ہی ختم ہو چکا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ جی، آئس کے نشہ کرنے والے کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ یہ کیونکہ نشہ چست کرنے والا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 72 گھنٹے جو ہے وہ پرسن کو نیند نہیں آتی ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، 72 گھنٹے 72 آورس وہ جاگتا رہے گا۔ یہ نشہ اس طرح کا ہے، جسم اور دماغ کو تیز کر دینے والا نشہ ہے۔ اب اس نشے کے استعمال کے بعد جو ہے ایک جو ظاہری بات ہے نشہ کرنے والا جو ہوگا اس کی سب سے پہلی علامت تو جسمانی لحاظ سے ظاہر ہوگی کہ وہ بہت ایکٹیو ہوگا، نیند اسے نہیں آئے گی، اس کے سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلیاں آ جائے گی، اس کے کھانے پینے کی روٹین میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ نشے کے بعد اتنی بھوک نہیں لگتی ہے، تو عموماً جو پہلے روٹین میں اگر ماں باپ کے لیے خاص طور پہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ علامات ایسی ہیں کہ وہ اس کو جاننے کے بعد جان سکیں گے کہ بچے کو انیشیلی سٹارٹنگ میں یہ علامات اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو کیچ کر لیا جائے، تو ظاہری بات ہے اس کی روٹین میں کمی آئے گی، وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے اٹھنے جاگنے، کھانے پینے، سونے اور ایون کہ گھر آنے جانے کی روٹین میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ پہلے جو ایک فیملی سپورٹ سسٹم گھر والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دے گا، وہ بالکل تنہا بیٹھنا، تنہا اپنے آپ کو بند کرنا پسند کرے گا۔ اور اس نشے کی سب سے بڑی جو علامت دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ ایک مریض کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ گھر والوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھے گا بھی تو سب سے بڑی علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ بیٹھ کر شک و شبہات کی باتیں کرے گا کہ اس نے میرے خلاف کوئی سازش کی ہوئی ہے، اس نے میرے خلاف یہ کیا ہوا ہے، جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی علامات ہیں جو کہ نفسیاتی بھی ہیں اور جسمانی بھی لحاظ سے ہیں، کہ جیسا میں نے بتایا کھانے پینے، اٹھنے جاگنے اور ایون آنے جانے کی روٹین میں بھی کمی، وہ تبدیلی آ جائے گی، بہت تبدیلی۔ اچھا، اگر کوئی شخص اب آئس کے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں تو عموماً بڑوں میں بھی دیکھا گیا اس کا نشہ، بچوں میں بھی دیکھا گیا ہے، تو علاج کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے سننے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی علامت، کوئی سمٹم نظر آتی ہے تو فوری طور پر آپ لوگ جو ہے بیٹھ کر پہلے مشاورت کریں، معقول رویہ اپناتے ہوئے، ایگریسو نہیں ہونا آپ لوگوں نے، بالکل اسے کوئی ایسی اپنے رویے سے شو نہیں کروانا کہ وہ آپ سے مزید دور ہو جائے۔ آپ نے بیٹھ کے پہلے بات چیت کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کر کر جو ہے معاملے کو بہتر کر کے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے کہ وہ بیٹھ کر اسے بتائیں کہ یہ کس طرح کہ آپ کے اگر بچے میں جو تبدیلیاں، جو چینجنگز آپ لوگ محسوس کر رہے ہو، آپ ان تبدیلیوں کو اسے ریئلائز کرواؤ، اور بڑے وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایزرٹیو وے میں اسے بتاؤ۔ اب جب وہ اگر تو سمجھ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ بھی انیشیل سٹیج پہ ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیکیشن ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد خود کو بہتر کر سکتا ہے۔ انیشیلی اگر ہم اس چیز کو بیٹھ کر پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مشاورت کے ذریعے بہتر کر سکتی ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ پھر اگر ہم اسے علاج گاہ تک لے گئے ہیں تو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن۔ ڈیٹاکسیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر وہ نشے کے اعضاء، خاص طور پہ آئس کے جو اعضاء ہیں، میڈیکیشن کے ذریعے ہم صفائی کرتے ہیں، ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں، خون میں سے ڈفرینٹ قسم کے پارٹ میں سے اس نشے کو ضائع کرتے ہیں یورین کے ذریعے۔ نیکسٹ جو اس میں آ جاتا ہے تیسرا سٹیپ وہ یہ آتا ہے کہ کاؤنسلنگ سب سے اہم جو ہوتی ہے آئس کے نشے میں، کہ ایک مریض کی کاؤنسلنگ بہت اہم ہے۔
اس میں کیا ہوتا ہے کہ 12 اسٹیپ پروگرام ہوتا ہے، میناسوٹا پروگرام ہوتا ہے، جس میں 1 to 1 بیٹھ کے سیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ دوائی نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن اس کے بعد جو 2 سے 2.5 سال تک پرسسٹنٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، سائیکو تھراپی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، سیشنز ہوتی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ فیملی کی بھی ہوتی ہے۔ فیملی کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کو علم ہو چکا ہے یہ نشہ کیا ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے وجوہات کیا ہیں، اور اب آپ نے 2.5 سال تک اس کو کسی قسم کا نشہ استعمال نہیں کرنے دینا۔ اس کے باقاعدہ طریقے ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ سٹیپس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ 12 سٹیپ کی اگر ہم بات کریں تو وہ پورے کے پورے 12 قدم ہیں جو کہ ایک ایک کر کے تھراپی میں ہم کرواتے ہیں۔ تو جس سے اگر سننے والے بھی اگر کوشش کریں تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اگر علاج کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں، اگر کوئی مریض اس نوبت تک پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے بات سننے میں ہی نہیں آ رہا، وہ سن ہی نہیں پا رہا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے ذہنی کہ وہ آپ کے قابو سے باہر ہے، وہ ایون کہ اتنا وہ زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، تو فوری طور پر وہاں پر آپ سٹیپ اٹھائیں کہ اس کو لے کر کسی علاج گاہ میں فوری طور پر رابطہ کریں کسی بھی علاج گاہ کے ساتھ، تاکہ اس بچے کو فوری طور پر ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد اس کا برین تھوڑا سٹیبل ہو اور اس کی کاؤنسلنگ پراپر وے میں ہو۔ کیونکہ وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامات کی شدت، علامات کا موڈریٹ ہونا یا بالکل مائلڈ ہونا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مائلڈ میں ہم بیٹھ کے مشاورت کر سکتے ہیں، موڈریٹ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک آئس پینے والا انسان سویئر لیول پہ چلا گیا تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو جو ہے گھر میں ڈیل کر سکیں۔ اس کے لیے پہلا بنیادی سٹیپ یہ ہے، کسی بھی علاج گاہ میں آپ رابطہ کر کے اس کو اس سٹیپ تک لے کر جائیں۔ اچھا، یعنی کہ اگر کوئی آئس کے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، نا امیدی بالکل بھی نہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اور اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اس چیز کی آگاہی ہو گئی ہے تو زندگی سے پیار کرتے ہوئے نا امیدی کی طرف کبھی نہیں جانا۔ ہر رات کے بعد صبح ہے تو صبح کی کرن ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میرے لیے والدین کو پیغام یہی ہے، سننے والے والدین کو، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی ایک علامت بھی ہے اور وہ سٹارٹ میں ظاہر ہو چکی ہے، آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بچہ گھر لیٹ آ رہا ہے، یا آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بچے کی روٹین میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کو گہرائی میں جا کر سمجھیں، اس کو اگنور مت کریں، بیٹھ کر ایک بہت وہ فرینڈلی انوائرمنٹ، یعنی کہ جب والدین جو ہیں وہ بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ایگزیکٹلی، اور وہ چیک اینڈ بیلنس ایک بچے کو جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اسے محسوس یہ نہ ہو کہ میرے پہ کوئی پابندی ہے، اس کو فرینڈلی وے میں لے کر چلیں، لیکن وہ کہتے نہیں ہے کہ نظر عقابی رکھیں اس پہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ماں باپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بچے کو ایک ہیلدی صحت مند انوائرمنٹ دے، اور ساتھ کے ساتھ اس پہ وہ نظر رکھیں کہ جس سے اس کی ہر حرکت اور ہر چیز پر ان کو پتہ ہو۔ اور خاص طور پہ سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ والدین بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہیں پتہ ہو کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ جو اس ٹائم OA لیولز کر رہا ہے یا میٹرک FSC کا ہے، اس کے دوست کون ہیں، یہ مل کن سے رہا ہے، تو یہ خاص طور پر ایک باپ اور ماں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر مہوش ظفر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص آئس کے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔